बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबले मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को हम खुश आमदीद कहेंगे। पूरा मुल्क इस वक्त मैदान जंग का मंजर पेश कर रहा है। जलाओ घेराव है, गिरफ्तारियां हैं, लड़ाई है, एहतजाज है, मार कुटाई हो रही है। कहीं पर कारकुनान के ऊपर तशद्दुद है तो कहीं पर पुलिस एहलकारों को मारा पीटा जा रहा है। आंसू गैस के शेल बरसाए जा रहे हैं, जगह जगह आग लगाई जा रही है। बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े तौर पर कहा कि अमलाक को नुकसान ना पहुंचाया जाए, बावजूद इसके कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब ने कहा कि अमलाक को नुकसान ना पहुंचाया जाए, मगर ऐसा महसूस होता है कि ये मैदान जंग जो इस वक्त पूरा मुल्क नजर आ रहा है, वहां पर जलाओ घेराव सबसे मजबूत हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। मुतालिबा सिर्फ एक है, असम्बलियों को डिसॉल्व किया जाए और फौरी तौर पर इंतखाबात के लिए तारीख अनाउंस की जाए। ये एक मुतालबा है, मगर सवाल ये है कि अब लॉन्ग मार्च शुरू हो गया, अब आगे क्या होगा, क्या हो सकता है, क्या कोई प्लान भी मौजूद है, आइंदा आने वाले वक्तों में या घंटों में क्या स्ट्रैटेजी हमें नज़र आ सकती है। इसके ऊपर हारून साहब से बात करेंगे। हारून साहब, और भी बहुत सारे मामलात हैं, जैसे यासीन मलिक साहब हैं, उनके ऊपर भी बात करेंगे। मगर जो पाकिस्तान की हालिया सूरत हाल है, लॉन्ग मार्च क्या ऐसे ही होते हैं? क्या इसे इनकलाब ही कहा जाए कि ये जो इनकलाब बर्पा हो रहा है, क्या हो रहा है मुल्क में, इस्लामाबाद में क्या हो रहा है? मैं ये सोच रहा हूँ कि एक तो गरीब सुबह से लोग देख देख के उकताए हुए हैं, एक हम भी इसी मौजू पे गुफ्तगू करें तो कोशिश करेंगे कि लोगों को बोर नहीं किया जाए। बेहतर देखिए, गुजारिश ये है, इंसान की सबसे बड़ी जबिलत क्या है सर्वाइवल के बाद, यानी ज़िंदा रहने की ख्वाहिश के बाद ये सबसे बड़ी इंस्टिंक्ट है। 22 जबिलतें हैं इंसान की, गुस्सा है, शहवात हैं और बहुत सी चीज़ें हैं। सबसे मेरा ख्याल है ताकतवर जबिलत है दूसरों पे गलबा पाने की। ठीक है। और जितना जाहिल होगा कोई आदमी, उतनी जबिलत उसकी ताकतवर है। जबिलत को राम करना ही मुहज़्ज़ब होना है, बस। सही, ठीक है ना जी। ये है बुनियादी बात, बाकी सब कुछ इसमें से फूटता है। मसला ये है कि ये बैठ के इस पे गुफ्तगू क्यों नहीं हो सकती। आज सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया तो आज बात करनी पड़ेगी ना। हाँ, 10 बजे का वक्त था। और सुप्रीम कोर्ट का भी ये है, बड़े अदब के साथ अर्ज है कि ये हुक्म सुबह सादर फरमा देते, कल सादर फरमा देते अपने तौर पे। आखिर मुल्क का देखे, एक पूरा दिन मुल्क का बंद रहना कितना बड़ा नुकसान है। कुछ ये है कि वो आए यहाँ बैठे। पहले भी तो धरना दिया था ना, अब जरा उससे ज्यादा लोग होते, जरा नहीं काफी ज्यादा होते, नफसियाती दबाव ज्यादा होता, लेकिन फिर भी आखिर में तो बात ही करनी होती है ना। दो आदमी नहायत मुतमइन है, दो शख्सियात नहायत मुतमइन है, बाकी सारा मुल्क परेशान है। कौन है? एक मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा, जिन्होंने कहा 500 आदमी भी नहीं निकले। हाँ, ठीक है। दूसरे हैं अपने बिरादरम राना सनाउल्लाह साहब, वज़ीर दाखिला, वो कहते हैं पंजाब इज कूल एंड काम। ये कूल और काम है। ये लिबर्टी चौक के मनाजिर हम देख रहे हैं। ये कूल और नहीं, वहां पे सवां पे फैजाबाद पे उन्होंने मार के भगा दिया पुलिस को। अपना ये पंजाब पुलिस को अटक के पुल से, जो है खैराबाद के पुल से पसपा होना पड़ा। आग लगाई गई बहुत सी जगहों पे। रावी के पुल पे इल्ज़ाम लगाते हैं पीटीआई वाले के पुलिस वालों ने धक्का दिया, आदमियों को मार दिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद की गाड़ी अगर आप देखें तो इस बुरी तरह टूटी हुई है। अच्छा, कराची में 4 आदमी जख्मी हुए हैं जी। अल्लाह करे कि कोई जानी नुकसान ज़्यादा ना हो। अच्छा, जगह जगह पे मुल्क भर में मुजाहरे हुए हैं। और अभी जैसे मैंने कहा है कि ओवरसीज पाकिस्तानी मुजाहरे करेंगे। इस्तांबुल से भी एक टेलीफोन पे बात हुई, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान में तो जो दिखा रहा है मीडिया, कंटेनर हैं, बस हर जगह कंटेनर। अगर आपने 5000 कंटेनर लगा के और आधी रात को घरों में घुस के और मार पीट करके खौफजदा करके तो खामोशी अगर पैदा भी कर लें, अगर तो कर नहीं सके, अगर फर्ज के लिए खामोश भी कर दें, तो वो कब्रिस्तान की खामोशी है, वो बस्ती की खामोशी तो नहीं है। लेकिन ना, आबादी तो खामोश नहीं होती जहाँ इंसान रहते हैं। सही। तो वो कब्र से, वो वज़ीर आज़म नहीं कहते उसको, जो एक सन्नाटा हो पूरे मुल्क में, उसको मजाबर कहते हैं कब्रिस्तान का। बात यह है
کہ ایک تنازع ہے، اس کو کسی نہ کسی طریقے سے حل کرنا ہے کہ بھائی الیکشن، یہ الیکشن مانگ رہے تھے نا بھائی، نون لیگ اور پی ڈی ایم ساری، مولانا فضل الرحمان سب لوگ یہ الیکشن ہی مانگ رہے تھے نا جی کہ الیکشن کراؤ، یہ سلیکٹڈ ہے، ہاں اس کو پہلے اب بھیجیں وہ گے کہہ رہا ہے الیکشن کراؤ۔ اچھا جی، سارا دن یہ سب مار پیٹ کر کے، اور کوئی میرا خیال 2-3 ہزار آدمیوں کو گرفتار کیا گرفتار بھی ہوگا، ہوا، مختلف جگہوں ٹھیک سے ہے، گرفتاریاں ہوئی، ہاں تو حاصل کیا آخر میں یہ ہے کہ وہ جلسہ کریں گے، ٹھیک ہے، اور اس میں وہی تو تکار ہوگی، گالی گلوچ، جس میں ہمیشہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں اس گالم گلوچ کے مقابلے میں کبھی کوئی فاتح ہوتا ہی نہیں ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کی یہ کنوٹیشن ہوگی، آخر میں ہوں نتیجہ یہ نکلے گا، نہ کوئی عمران خان کو اس سے نقصان پہنچے گا، وقتی طور پہ یہ تاثر ہوگا کہ وہ آدمی نہیں لا سکا، وہ تو خیر رکاوٹیں کھڑی کر دی، اس لیے نہیں لا سکا، موسم بھی بہت خراب تھا، گرم موسم ہے بہت زیادہ، گرم، معمول کا گرم موسم نہیں ہے، ہیٹ ویو ہے۔ ہاں مئی کا مہینہ میں نے ہے، مارچ میں اس دفعہ وہ گرمی پڑی ہے جو مئی کے آخر میں یا جون کے شروع میں پڑتی ہے، اور دنیا میں سب سے پورے کرۂ ارض پہ سب سے زیادہ گرمی پاکستان میں پڑی ہے، سبی میں اور دوسری جگہوں پہ، سندھ کے بعض علاقوں میں، ہمارے ریگستان میں، حالانکہ عرب کا ریگستان سب سے زیادہ گرم سمجھا جاتا ہے۔ تو بس اس میں کیا کہیے، کتنے بڑی تعداد میں ہنو سب لوگ آئے ہیں، کیا اندازہ ہے آپ کا؟ نہیں تعداد تو کچھ کہا نہیں جا سکتا، یعنی میں تو نہیں گیا بھائی، اتنی زہریلی گیس ہے، ہمارے تو آفس کے باہر نہیں نکلنے میں کی تو محفوظ جگہ بھی، کل سے دفتر سے باہر نہیں نکلا، سویا بھی یہی ہوں، اس لیے کہ وہ تو یہ ایسی صورتحال ہے، تعداد کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن ان لوگوں کا دیکھا اپنے ہاتھوں سے کنٹینرز کو ہٹا دینا، ہاں مٹی سے بھرے ہوئے چلو وہ کنٹینرز، مٹی وغیرہ تو اٹھائی انہوں نے کرینوں سے، ہاں اور ریت تو کرینوں سے اٹھائی، تو لیکن اٹھا دینا تو یہ اس میں کوئی خوشی کی بات نہیں ہے کہ آپ طاقت سے، ریاست کی قوت سے دبا دیں۔ آج ہے وہ جرنلسٹوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، امریکی ترجمان نے اس پہ جو ہے تشویش کا اظہار کیا ہے، تو ایک چینل جو ہے وہ اس کو بند رکھا گیا، بہت کم کہیں دکھائی دیا ہے، جی تو یہ حرب استعمال، یہ تو ماشاء اللہ میں ہوتا تھا، دیکھیں نا بلاول آئے یہاں، آیا لانگ مارچ انہوں کیا نا، نے، ہاں ریلی اپنی لے جس کر میں آئے انہوں نے تھے، کہا تھا کانپے ٹانگ رہی ہیں، اور جناب مولانا فضل الرحمان صاحب یہاں کتنے دن ان کے لوگ تشریف فرما رہے، فیسیلیٹیٹ کیا، انہیں پانی ہاں دیا، کھانا دیا، دوائیں دی، میڈیکل ٹیمیں بھیجی، سی ڈی اے کے باقاعدہ لوگ گئے، اور یہ خان صاحب کی اچھا تو اس ہدایت کے پر بہت ہوا۔ سے پہلو ہیں، اب پتہ نہیں ہم سارے پہلوؤں کو کور کر سکتے نہیں، لاہور سے لوگ کم نکلے، بہت کم، کیا وجہ ہوئی؟ یہ خان صاحب کا ایک کمال ہے کہ ایسے لوگوں کو ذمہ داری سونپتے ہیں جو کسی کام کے نہیں ہوتے۔ شفقت محمود صاحب نے فرمائش کی اخبار نویسوں سے کہ مجھے گرفتار کرا دو یار، کیا باتیں کر رہے ہیں، نہیں سیریسلی، مذاق میں بے شک کہا ہو، مگر یہ اس سے خواہش ظاہر ہوتی ہے نا۔ محمود رشید کے بارے میں یہ بلیو کیا جاتا ہے کہ اس نے جان بوجھ کے گرفتاری دی، یہی بات اعجاز چودھری کے بارے میں کہی جاتی ہے۔ اچھا ملتان میں 400 ورکروں کو پکڑ کے لیا لے گئے، مطلب لوگ باہر نکلے، وہ زیادہ تو بھاگ ہی جاتے ہیں نا جب پولیس پکڑنے کے لیے آتی ہے، تو 400 کو پکڑ کے لیا لے گئے، لیڈر کوئی تھا ہی نہیں، قریشی صاحب کا، قریشی صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ فوٹو شوٹ، کنٹینر 2011 میں یہ شامل ہوئے تھے، 11 سال سے فوٹو شوٹ ہو رہا ہے قریشی صاحب کا، تو لائم لائٹ میں لیکن بھی تو رہنا نا۔ جس پہ مجھے اعتراض کیا جاتا تھا کہ تم اس کا بڑا ذکر کرتے ہو، پنجاب کا وزیر اعلیٰ کہاں عثمان بزدار، ویر از سابق وزیر اعلیٰ سردار سابق عثمان وزیر اعلیٰ بزدار، کہاں ہے وہ؟ پتہ نہیں، یہ نہیں نظر نہیں وہ آیا۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ ایک صاحب سے میں نے ملوایا عمران خان صاحب کو کہ یہ انٹرسٹڈ ہیں، اچھا بہت نیک بھلا آدمی ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، خوش طبع ہے، کاروباری آدمی ہے، اور پاپولر بہت ہے، وہ 3000 آدمی لے گیا، 3000 لیاقت باغ کے جلسے میں، اچھا عامر کیانی صاحب لائے 3 آدمی، عامر کیانی صاحب سیکٹری جنرل ہو گیا، اس کو سٹیج پہ بھی نہیں جانے دیا، 3000 آدمی لانے والے کو 3000 آدمی لایا، 30-35-40 لاکھ روپے اپنی جیب سے خرچ کیے، 50,000 پاؤنڈ آفر کیے پارٹی کے لیے، مگر سٹیج پہ نہیں چڑھایا اس کو، نہ جانے تو دیا۔ اس نے کہا میں کیا کروں، میں نے کہا تم اپنی چھوڑو پارٹی کو، بس اور کیا کرو، اور اس کو میں نے جب ملایا تھا خان صاحب سے تو کہا تھا کہ یہ میں تو کسی آدمی کو ملانے کے لیے آپ کے پاس نہیں لاتا ہوں،
یہ وہ آدمی ہے جیسے خالص لوگ کم ہوتے ہیں دنیا میں. آپ نے اسٹرائک کی بیلٹ کی بات کی، سردار عثمان بزدار صاحب کی آپ نے سردار بات کی. عثمان بزدار صاحب اس طرح غائب ہو گئے جیسے گدے کے سر سے سینگ. خسرو بختیار صاحب کیسے غائب ہوئے؟ خسرو بختیار، ہاشم جماں بخت دونوں ہے ہی نہیں کہیں. وہ کہتے تھے، خان صاحب کہتے ہیں خسرو بختیار تو اسپیشل آدمی ہے. اسپیشل وہ اس کو کہتے ہیں. خان صاحب کے نزدیک انسانوں کی دو کیٹیگریز ہیں، ایک عام لوگ جیسے ہم ہیں، اور ایک اسپیشل. خسرو بختیار اسپیشل آدمی ہے کہ 100 ایکڑ سے 5 شوگر ملیں اس نے لگا لی. 100 ایکڑ اس کی اکیلے کی زمین نہیں ہے، پورے سب بھائیوں کی، والدین کی. ایک یہ پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ بڑا بھیانک چہرہ پاکستان کا وزیر داخلہ صاحب نے اجاگر کیا ہے ساری دنیا میں. کنٹینر ہیں، آنسو گیس ہے، یعنی ہم اپنے دفتر سے باہر نہیں نکل سکتے. درست آپ کہہ رہے ہیں. اور حالانکہ ہم کتنی دور ہیں، ہم اچھے ہم خاصے سے تو فاصلے پہ کئی ہیں، کلومیٹر کے فاصلے پہ ہو رہا ہے. لیکن جتنی آنسو گیس کے شیل برسائے جا رہے ہیں ہارون صاحب، اس کے باوجود ہم اپنے ادارے سے، اپنے آفس سے باہر نہیں اور نکل اس سکتے. کا ان دی لانگ رن عمران خان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. خیر ایک تو ملک کو نقصان ہو رہا ہے نا، اکانومی اس کی برباد ہو رہی ہے جو اصل چیز ہے. سیاںہ نکلا اپنا وزیر اعظم کہ وہ ہائیڈرو الیکٹرک کے ایک منصوبے کا افتتاح کرنے کے لیے چلا گیا کہ وہ پکچر میں ہی نہیں ہے. اس نے یہ تاثر دیا میں اس کو اہمیت ہی نہیں دیتا. ہاں، تاثر تو یہی دیا انہوں نے کہ کوئی میرے نزدیک اس بات کی اہمیت نہیں اور ہے. مریم صاحبہ کا جب میں نے ٹویٹ پڑھا تو میں نے کہا سبحان اللہ، میں نے انہیں سلوٹ کیا اور مجھے اپنا ایک کلاس فیلو یاد آیا. میں پاکستان کے اسکول میں پڑھا ہوں خوش قسمتی سے، جو مشرقی پاکستان سمیت جو بنگلہ دیش ہے 10 بیسٹ سکولز میں سے ایک تھا. ٹھیک. 10 جو اعلیٰ ترین سکول تھے نا، رزلٹ، کھیلیں، ڈبیٹس وغیرہ وغیرہ. اس میں مار پٹائی نہیں ہوتی تھی، بہت کم موٹیویشن ہوتی تھی. اور داخلہ بھی کوئی یہ نہیں ہے کہ بڑی کوئی کوشش سے ہوتا تھا. داخل کر لے ٹیچر اتنے اچھے تھے کہ وہ کمزور طالب علموں کو بھی، اور ابو 60% لوگ فرسٹ کلاس فرسٹ ڈویژن میں پاس ہوتے تھے، اور 30% لڑکے جو ہیں اسکالرشپ عام طور پہ لیتے. ٹھیک ہے. ہمارے کلاس میں ایک لڑکا تھا، وہ ایسا پکا تھا کہ ہوم ورک کرنا ہی نہیں. اور وہ واحد تھا جس کی پٹائی ہوتی. پٹائی ہوا ایسے بڑے آرام سے اپنا ڈنڈے کھا لیتا تھا. وہ اتنا تو نہیں مارتے تھے زور سے. تو جب امتحان میں، میٹرک کے امتحان میں چند دن رہتے تھے، کوئی سمجھیے 2 ہفتے 3 ہفتے، جیسے پہلے فری کر دیا جاتا ہے کہ آپ گھروں میں جا کے تیاری کرو. تو مجھے یاد ہے سرور صدیقی صاحب نے ڈنڈا اٹھایا، مگر وہ نیچے نہیں ہے. انہوں نے کہا بس یار ہم تھک گئے یار، جاؤ. مریم صاحبہ کے جب میں نے ٹویٹ پڑھا تو مجھے وہ لڑکا یاد ہے. 500 آدمی بھی نہیں نکلے. الیکشن کرا لیں. ہاں جی، یہی میں نے کہا، ایک ٹویٹ کیا پہ الیکشن کراؤ. 500 نہیں نکلے تو زیادہ سے زیادہ 50,000 ہی ووٹ ہوں گے نا. پورے لاہور میں کم لوگ نکلے. ویسے یہ ٹھیک ہے، گرمی ہے، اور یہ ہے کہ جو موٹیویشن کرنے والے ہیں وہ گھروں میں بیٹھے رہے. ہاں، فیملیز بچوں کے ساتھ نہیں آ سکتی. اچھا، پھر خان صاحب کا یہ کانسیپٹ غلط نکلا کہ عورتوں اور بچوں کے ساتھ. بچوں کو اتنی گرمی میں کون لا سکتا ہے؟ عورتوں کو کیسے لا سکتا ہے؟ ایسے میں جب لیکن لک ایٹ دیٹ کہ ریٹائرڈ فوجی افسروں نے اپنا عہد پورا کیا. وہ وہاں پہنچے، اپنا پختونخوا کے لوگوں نے اپنا عہد پورا کیا، ساتھ آئے، بوڑھے آدمی بھی. ٹھیک ہے. گلگت سے آئے، بلتستان سے آئے لوگ، آزاد کشمیر سے آئے لوگ، کراچی کے لیڈر بھی یہاں پہنچ گئے. وہ پنجابی میں کہتے تھے امب لانا ہے. وہ بھائی کوئی جگہ جہاں جس آدمی کا جو مقام ہے وہاں وہ کام کرے، وہاں کام کرے. کارکنان کو کراچی کی میں بات مجھے کچھ کارکنوں نے میسج کیا کہ آپ کمال ہے، آپ صرف باتیں کرتے ہیں، آئے نا جلوس میں شامل ہو. وہ اللہ کے بندو، میں صبح سے اٹھ کے کام کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں صورتحال کیا ہے، پروگرام کے ذہنی مشقت کر رہا ہوں، میں وہاں چلا جاؤں؟ چاہ رہے ہوں گے نا آپ دھرنے سے لائیو پروگرام کریں. کیا چاہ رہے ہیں؟ غور و فکر نہیں ہے، ہیجان کی کیفیت ہے، سوچ بچار نہیں ہے. یہ ابھی بھی میرے ذہن میں یہ آئیڈیا ہے، یہ ہم جو ٹویٹ کرتے ہیں اس پہ جو ریئیکشن آتا ہے اس کو چھاپ دیں. کچھ چیزیں تو خیر نہیں چھاپ سکتی. ایسی مضحکہ خیز باتیں آپ پڑھیں گے. دیکھیے، برِ صغیر کی تاریخ کا سبق یہ ہے کہ اس کو ہمیشہ آئرن ہینڈ سے گورن کیا گیا ہے.
اور آپ ہمیشہ یہ بات سختی کرتے ہیں سختی سے گورن، سختی کا مطلب ظالموں پہ سختی، مجرم پہ سختی، سختی مطلب عام آدمی سے نہیں. شیر شاہ سوری نے، وہ واحد حکمران تھا جو کہتا تھا سپاہی کی اگر وہ جعلی سپاہی گھوڑے پہ بٹھائے ہو نا، جو جاگیردار سپاہی بھرتی کرتے تھے نا، مثلا 200 آدمی بھرتی کرنے، تو 199 اس کے پاس ہوئے، ایک اس نے ایسی وردی پہنا کے بٹھا دیا، تو وہ دیکھتے ہو کہ یہ سپاہی نہیں ہے بھائی، اس نے تو کمان ٹھیک نہیں پکڑی ہوئی، ذرا اس کو کمان چلا کے دکھائے. صحیح. اور لیکن اسے ہنس پڑتا تھا، اس کو کچھ نہیں کہتا تو تم جاؤ اپنے گھر، جس نے بھرتی کیا اس کو پکڑا جائے. بات یہ ہے آزادی ہمارے مزاج کو راس ہی نہیں ہے، اتنی زیادہ آزادی تو ہونی چاہیے. 2 ماڈل ہیں، ایک چین کا ماڈل ہے، ایک امریکہ کا ماڈل ہے. 20 آگے چل کے بات کرتے ہیں. 20,000 آدمی قتل ہوئے، 20,000 آدمی. اور کتنے واقعات ہوئے ہیں، پرسوں ٹیکسس میں ہوا ہے کہ سکول کے 19 بچے مار دیے ایک آدمی، کوئی بات ہی نہیں ہے. کئی واقعات، نوجوان 18 سال کا نوجوان، اور دو آدمی مار دیے، اور چھوٹے بچے پرائمری اسکول کے 18 سال کا آدمی. پاگل پن سے بار ہوتا ہے. بریک سے واپس آ کے اس پہ بات کرتے ہیں، ایک بریک لے لیتے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے تو یہ بات کریں گے کہ اب لانگ مارچ تو ہو گیا اور پلان بی کیا ہے. اسد عمر صاحب نے تو اس کے اوپر کہا تھا ہمارے پاس پلان بی اب کیا ہے وہ ہارون صاحب جانیں گے. مگر اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے ہارون صاحب نے کراچی کے حوالے سے بات کی، کراچی کے لیڈران خود کہاں پر ہیں؟ کارکنان تو وہاں پر ہیں. جتنے وہ پرجوش عمران خان صاحب کے جلسے کو لے کر تھے کہ کراچی میں جلسہ ہوگا، کیا اتنی بڑی تعداد میں لوگ لانگ مارچ میں شامل ہونے کے لیے بھی تیار ہیں؟ اس کے اوپر بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب، پلان بی کے اوپر میں بات کروں گی، مگر نون لیگ کے 3 مقاصد کی آپ بات کرتے ہیں، کیا وہ حاصل کر سکی ہے وہ اپنے ان 3 مقاصد کو؟ نہیں، اتنا صرف حاصل نہیں کر سکے، اس کو کوئی امکان ہی نہیں حاصل کر سکے. دیکھیں نا، عمران خان کی تو کامیابی ادھوری رہی، نون لیگ مکمل طور پہ ناکام ہو گئی. نمبر 1 وہ یہ چاہتے تھے کرپشن کے کیسز ختم کر دے، وہ تو سپریم کورٹ نے ریکارڈ مانگ لیا اور افسروں کے تبادلے سے روک دیا ہے. تو وہ کرپشن کے کیسز تو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، افسروں سے بات ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں، کل تو میں نے غلط اصطلاح استعمال کر دی، اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. جو ہی وہ جج اس کو دیکھیں گے، ان کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے خلاف فیصلہ دیں. اچھا، ٹھیک ہے. دوسرا ان کا مقصد تھا اوورسیز پاکستانیز کے ووٹ ختم کرنا، وہ لاہور ہائی کورٹ نے اس کا نوٹس لے لیا، الیکشن کمیشن کو طلب کر لیا. تیسرا ان کا تھا نواز شریف صاحب کو یہاں لانا تاکہ وہ الیکشن کمپین کی وہ اپنا کریں، قیادت کریں. ٹھیک ہے. اس کو کوئی حالات ایسے بن ہی نہیں رہے کہ وہ آ سکیں. وہ تو ویسے الیکشن چاہتے ہیں نواز شریف صاحب، تو خواہش تو ان کی یہ ہے. وہ تو زرداری صاحب جو ہیں وہ سب پہ بھاری اسی طرح ہوتے ہیں، جو سب پہ بھاری کہتے ہیں، منفی ہتھ کنڈے استعمال کرنے میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. تو انہوں نے بھجا دیا، وزیر اعظم بنا کے اس کو، چڑھ جا بیٹا سولی پہ، رام بھلی کرے گا. ہارون صاحب، سپریم کورٹ نے 10 بجے کی ڈیڈ لائن دی تھی کہ دونوں طرف سے مذاکرات ہونے چاہیے. کیا عمران خان صاحب کو کسی نے کوئی مشورہ نہیں دیا کہ کتنا لمبا ہو، کیا ہو؟ وہ جو بیچ میں جو لوگ ہیں نا، وہ تو ان کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ لمبا نہ کریں، اور بات کر کے حکومت سے ہم آپ کو، وہ جو آپ نے ابھی کہا نا وقفے میں، یا صادق صاحب نے کہا کہ ہم نے ان سے بات نہیں کی، انہوں نے کی. یہ بچے جو اسکول کے بچوں جیسی حرکتیں، بھاگ جاؤ میرے گھر سے، میں تم پہ پانی گرا دوں گا. ہاں جی، وہ پڑوسیوں کا بچہ ہے، وہ بچوں جیسی باتیں. بھائی بیچ میں لوگ ہیں جو گفتگو کر رہے ہیں، انہوں نے اس کو مینیج کیا، ان کی ضرورت ہے. حکومت خود پریشان تھی تو 5-10 ہزار ٹینکر لگا دیے نا، جگہ جگہ رکاوٹیں کھڑی کر دی. اچھا، وہ اپنا کیا سوال ہی میں بھول گیا. عمران خان صاحب کو کیا کسی کا مشورہ ہے؟ ہاں، کہ ان سے یہ کہا گیا ہے، اب وہ اس پہ عمل کرتے ہیں نہیں کرتے، یہ کہ بھائی اس کو طویل نہ کریں، حکومت آپ کے بعض مطالبات مان لے گی. اب سورس سے پوچھا بھائی کیا مطالبات مان لے گی، انہوں نے کہا یہ معلوم نہیں، اتنی اطلاع ملی ہے، اور آخر میں بات چیت ہی ہوگی اور الیکشن ہی ہوگا. یہ جو ان کا خواب ہے نا کہ ہم 14 مہینے حکومت کر لیں گے اور اس میں ڈیلیور کر دیں گے. جی ڈیلیور کیا کر دیں گے؟ کہاں سے ڈیلیور کر دیں گے؟ روز ڈالر کی جو پرائز بڑھ رہی ہے، تھوڑی سی ریلیف مل جائے گی، لیکن تو 1 مہینے میں 1.5 مہینے میں اتنی مہنگائی بڑھ گئی ہے. پھر یہ ہے کہ گائے کو تو کا دودھ تو ضرور نکال لیں. انہوں نے بعض تو ساری عمر جو پٹواری اور کانسٹیبل کرتا ہے، جو بات اس کو اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ کوہ احد اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، عادت نہیں بدلا کرتی. ٹھیک ہے. ہارون صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ لانگ مارچ میں اگر عمران خان صاحب اپنا مقصد حاصل نہیں کر پاتے، اسد عمر صاحب نے کہا تھا کہ ہمارے پاس پھر پلان بی ہے. پلان بی ہے کیا؟
کیا ہے؟ نہ کوئی پلان بی ہے نہ سی ہے. پلان بی تو سمپل تھا جو آپ سمجھ میں آ رہی ہے. ہم نے تو بھروسہ کیا نا. جی اس پہ ایک واقعہ سن لیں. لوگ بیچارے صبح سے بور ہو گئے ہیں تو تھوڑی سی اس پہ کوئی تاریخی حوالوں سے گفتگو ہونی چاہیے. جناب عمرو بن العاص کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ عرب کے دانا ترین آدمی ہیں. یعنی آپ اندازہ لگائیں انہوں نے حضرت عمر سے 4000 آدمی مانگے مصر فتح کرنے کے لیے. 4000. وہ بھائی عمرو بن العاص صاحب ٹھیک ہے آپ بڑے انٹیلیجنٹ آدمی ہیں, بہادر بھی بہت ہیں, جنگجو بھی بڑے ہیں, لیکن 4000 آدمیوں سے ملک فتح ہوتے ہیں تو انہوں نے کر لیا. اچھا دلیل انہوں نے کیا بتایا گیا. او بھائی وہاں کے لوگ تو ظلم سے تنگ آئے ہوئے تھے, ان کی تو زندگیاں اجیرن تھی. ان سے کسی نے پوچھا جناب عمرو بن العاص آپ اتنے ذہین آدمی اور اسلام قبول کرنے میں اتنی تاخیر. انہوں نے کہا ہم سے غلطی یہ ہوئی ہم اپنے سمجھتے تھے کہ ہمارے جو سردار ہیں ان کی عقلیں پہاڑوں کے برابر ہیں. جب وہ دنیا سے اٹھ گئے یعنی ابو جہل, شیبہ, ابو لہب وغیرہ وغیرہ, جب ہم پہ آ پڑی تو ہم نے ٹھیک فیصلہ کیا. ہم سمجھتے تھے واقعی کو پلان بھی ہوگا. پلان بھی تو بہت سمپل تھا. شہروں میں مظاہرے ہوتے, جلسے کرتے رہتے, حساب ان کے ٹوٹ رہے تھے. یہ تو جلسہ نہیں کر سکتی نون لیگ. وہ تو دیکھے نا 2 دن کے نوٹس, 1 دن کے نوٹس پہ بھی جلسہ کر سکتے ہیں عمران خان صاحب. تو یہ شہباز شریف کی تقریر کون سننا چاہتا ہے؟ اور وہ عرفان صدیقی کی اور اس کے لکھے ہوئے تانے, یہ تانا زنی کے امام پیدا ہوئے ہیں. عجیب. یہ اتالیق ہیں مریم نواز صاحب. اتالیق کیا ہیں؟ صرف سوائے تانا دینے کا کوئی کام ہی نہیں. 500 آدمی بھی نہیں نکلے. 500 آدمی نہیں نکلے آج. کمال ہے یار. اچھا تازہ ترین خبر یہ ہے کہ ڈائیلاگ کے حوالے سے پی ٹی آئی کا وفد وہاں پر پہنچ گیا ہے, مگر جہاں پر مذاکرات ہونے تھے ابھی تک حکومت کا وفد وہاں نہیں پہنچا. آپ نے کراچی کے حوالے سے بات کی تھی. ہارون صاحب آپ بار بار کہتے ہیں کراچی کے اوپر خان صاحب توجہ دیں. حلیم عادل شیخ راتوں رات خان صاحب کے ساتھ کنٹینر پر جا کے چڑھ گئے ہیں, تو وہاں پہ کارکنان کو لیڈ کون کر رہا ہے؟ کراچی میں تو لوگ نکلے ہی نہیں. آج نہیں 7 سال پہلے سے میں خان صاحب سے کہہ رہا ہوں کراچی کو ٹائم دے. کراچی کتنا ہے؟ کراچی 10% آف پاکستان ہے. منی پاکستان. کراچی بلوچستان سے 3 گنا ہے آبادی کے لحاظ سے. ویسے تو بلوچستان کی اسٹریٹجک امپورٹنس تو سب سے زیادہ ہے. 3 گنا آبادی ہے کراچی کی. کراچی 33% انکم ٹیکس دیتا ہے. کراچی ہماری برآمدات پنجاب کا سب سے بڑا, پنجاب تو پورا صوبہ ہے 12 کروڑ کا, سب سے زیادہ برآمدات وہاں ہیں. کراچی میں ٹاپ پروفیشنلز ہیں. وہ کراچی کو خان صاحب نے کوئی اہمیت نہیں دی. اچھا پھر وہ جو کہتے ہیں جی میں آسمان سے آدمی اتار کے لاؤں, پھر ایک تنگ آ گیا میں آسمان سے اتار کے لاؤں. میں نے کہا بھائی سادہ سی بات ہے, جو ان میں سے بیسٹ ہے جس میں سب سے ذمہ داری ہے اس کو لگائیں. صحیح ہے. دھرنا یا لانگ مارچ کب تک چلے گا؟ میں دوبارہ اپنا سوال آپ کے سامنے ریپیٹ کر رہی ہوں. کتنا چلے گا؟ یہ موسم بہت خراب ہے. اور دیکھیے اسٹریٹجی ان کو تو خان صاحب کو تو ویسے یو ٹرن کہا جاتا ہے. اسٹریٹجی بدلنے میں کیا برائی ہے بھائی؟ گاندھی نے کہا تھا کہ جنگ جیتنے کے لیے میں 100 لڑائیاں ہارنے کے لیے تیار ہوں. آخری جنگ جیتنی ہے نا اپنی. اور جنگ کیا ہے؟ ایک اصولی بات ہے, الیکشن ہونی چاہیے اور الیکشن فیئر ہونی چاہیے. الیکشن کی آپ بات کرتے ہیں, مریم صاحبہ نے آج بھی پریس کانفرنس کی, انہوں نے کل بھی پریس کانفرنس کی, جس میں انہوں نے واضح کیا کہ اگر ہم نے کسی سطح پر یہ سوچا تھا کہ الیکشن کے بارے میں تاریخ دے دی جائے, تمہاری دھمکی اور دھونس کے نتیجے میں ہم اب الیکشن کی تاریخ نہیں دیں گے. مریم نواز صاحبہ یہ فرما رہی ہیں. بات یہ ہے کہ وہ تبصرہ تو بڑا اچھا میرے ذہن میں آیا, مگر وہ خاتون ہیں تو خواتین کا احترام لازم ہے. وہ شیرشاہ سوری ہیں, کوئی نواز شریف کے گھر میں پیدا ہوئی ہیں نا, اور وہ فیصلہ تو ان کے والد صاحب کریں گے, چچا کریں گے, مجلس عملہ کرے گی. وہ تو بیچ میں سے وہ ایک یہاں 2 رپورٹر تھے, ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اگر تصویر میں صدر کے یا وزیر اعظم کے ساتھ وہ تصویر بنواتے تھے تو وہ بالکل ٹانگوں میں سے سر نکالنا پڑے تو پھر بھی وہ تصویر بنوائیں گے. ہاں جی, جو بغل کا کوئی دفعہ ہوتا تھا بغل میں سے ایسے گھس جاتا تھا, سر کو نظر آ رہا, شکل نظر آ رہا. اچھا بات یہ ہے فیصلے وقت کرتا ہے, سچویشن فیصلے کرتی ہے. ٹھیک ہے, ہٹلر کے پاس کب جنگ ہوئی تھی؟ 2nd ورلڈ وار 1939 میں غالباً. 4000 جہاز تھے, 4000 فائٹر طیارے, جو آج بھی کسی ملک کے پاس, کم ملکوں کے پاس ہوں گے. پھر کیا ہوا تھا؟
نپولین نے سارا یورپ رون ڈالا تھا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ تاریخ میں جناب خالد بن ولید کے سوا کوئی اتنا بڑا جنرل کبھی پیدا نہیں ہوا۔ پھر کیا ہوا تھا؟ پھر روس میں چلا گیا اور اسے برف نے مار ڈالا۔ وقت فیصلے کرتا ہے اور اللہ فیصلے کرتا ہے، وقت تو اس کی تخلیق ہے نا۔ صحیح ہے۔ یہ جو دعوے ہیں نا، یہ جو کبر اور زوم ہے، یہی تو ہلاک کرتا ہے۔ بھٹو کو کس چیز نے برباد کیا؟ ضیاء الحق نے ایک دن تقریر کی رات کو اور یہ کرسی پہ ہاتھ مارا، ٹھیک وہ فکرہ کا جو بھٹو نے کہا تھا، میں بے شک کمزور ہوں، یہ کرسی بڑی مضبوط ہے۔ میں نے صبح فون کیا مرحوم فاروق گیلانی کو، بڑے انٹلیکچوئل تھے اور سرکاری افسر تھے ویسے، مگر بہت ہی کمال کے آدمی تھے۔ انہوں نے کہا ضیاء لگ گیا بھائی۔ میں نے کہا حالات تو ایسے نہیں۔ انہوں نے کہا یہ جو کرسی پہ ہاتھ مارا ہے نا، اس کی اللہ اجازت نہیں دیتا، یہ کرسی بڑی مضبوط ہے، مضبوط صرف وہ ذات گرامی ہے۔ صحیح، ٹھیک۔ میں سوال آپ سے کرتی ہوں مگر تازہ خبر آپ کو دے دوں، ابھی بابر اعوان صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ عامر کیانی صاحب جنہوں نے ہمارے ڈیلیگیشن کو لیڈ کرنا تھا ان کو پولیس نے اریسٹ کیا ہوا ہے۔ اینی ہاؤ، ہارون صاحب پنجاب کی ویسے یہ اریسٹ ہونا تو ان کا افسوسناک ہی ہے، لیکن یہ تحریک انصاف کی خوش بختی ہے کہ ان کی بجائے کوئی اور آدمی جائے۔ ان کا فوکس ٹائم 1.5 منٹ بھی نہیں ہے۔ لیڈ ویسے انہوں نے کرنا عامر تھا۔ کیانی صاحب کا فوکس ٹائم 1.5 منٹ بھی نہیں ہے، اس کی بجائے اسد عمر کو بھیجیں، کسی اور کو بھیجیں۔ ٹھیک ہے ہارون صاحب، پنجاب کا الیکشن کتنا مارکا خیز ہوگا؟ اگر پنجاب کی صورتحال کو، کل آپ نے حمزہ شہباز کے حوالے سے کون سا الیکشن پنجاب کا؟ پنجاب کے اندر حمزہ شہباز صاحب، ان کی سیٹ اوپر نیچے ہو رہی ہے مگر پھر بھی نہیں، وہ 25 اس کی بات کر رہے ہیں، ہاں جو 25 منہر فراقین کے حوالے۔ ہاں بہت، اگر یہ 25 سیٹیں ہیں، اس میں سے کم از کم 18-20 سیٹیں نہیں جیتتی پی ٹی آئی، تو اس کو نقصان ہوگا۔ میرا خیال ہے جیت لے گی۔ اب الیکشن کمیشن ہی اگر زیادتی پہ تل جائے، فرض کیجئے، میں یہ نہیں الزام نہیں لگا رہا، یا اسی طرح سرکاری مشینری استعمال ہو اور وزیر داخلہ جناب رانا ثناء اللہ صاحب مدد اللہ العالی جو ہیں، وہ ان کو یہ ذمہ داری سونپ دی جائے، یا سرکاری روپیہ، ویسے سرکاری روپیہ پانی کی طرح بہانے کا عمل شروع ہو گیا۔ اچھا کیسے؟ جتنے ترقیاتی مطلب شفقت محمود کا تھا، مثلا وہ وزیر تعلیم صاحب کا کیا نام ہے ان کا تھا، مراد راز صاحب کیا؟ مراد راز صاحب کے 40 کروڑ روپے ان کے حلقے تھے، وہ سب منحرفین کے حلقوں میں جا رہے ہیں، اچھا، یا اپنا نون لیگ کے لوگ کو دیے جا رہے ہیں۔ حمزہ شہباز کی تعیناتی متنازع ہے ابھی تک، لیکن بیوروکریسی اتنی مؤدب متنازع کیا ہے ہی نہیں، وہ وزیر اعلیٰ تو رہے ہیں نا، وزیر اعلیٰ پنجاب کے صاحب۔ دیکھیے جب ان کے پاس ایک 86 آدمی نہیں ہے، میجورٹی کے ساتھ ہے نا۔ بیوروکریسی اتنی مؤدب کیوں ہے ان کے ساتھ؟ مؤدب اس لیے ہے بھائی جان کہ نون لیگ ایک اور طرح سے کام کرتی ہے، وہ سیاسی پارٹیوں کی طرح کام نہیں کرتی، ٹھیک ہے نا۔ زبیر نے یہ پیپر نہ مار کریں، میری بات سنیں۔ اچھا، وہ اپنا جو افسر ذرا سی یعنی وہ کرتا ہے، سمجھتے ہیں کہ اطاعت نہیں کر رہا، اس کا مرکز میں تبادلہ، مرکز میں تو حکومت ہے نا، تو وہ تبادلہ اس کا کر دیا جاتا ہے۔ صحیح۔ عدالتیں جو ہیں یہ حیران کن بات ہے کہ تاخیر کرتے ہیں ہر چیز میں۔ اچھا بھائی، وہ اس کا فیصلہ کر چکو، اگر تو وہ وزیر اعلیٰ، وہ سمجھتے ہیں ان کے نزدیک، قانون کے نزدیک وزیر اعلیٰ ویسے ہو نہیں سکتا وہ کسی طرح، اس لیے کہ 186 آدمی چاہیے، لیکن ایک نے استعفیٰ دے دیا نون لیگ کے نے، 4 اور دینے کے لیے تیار ہیں، اور ادھر 4 نامزد ہو جائیں گے 5 خواتین کی سیٹوں پہ اور اس پہ، اور ضمنی الیکشن میں ظاہر ہے ان کے آدمی جیتیں گے۔ صحیح۔ ان اینی کیس حمزہ کو جانا ہے ضمنی الیکشن کے بعد، جب ان کے 25 میں سے 16 17 18 آدمی جیتیں گے، اگر ٹھیک اسٹریٹجی انہوں نے بنا لی تو پورے پنجاب کے ورکر جو ہیں ان حلقوں میں چلے جائیں گے، ٹھیک ہے، اور وہ جیت لیں گے۔ یہ حکومت قائم نہیں رہ سکتی، یہ کمپنی چل نہیں سکتی ہے۔ بریک کی طرف میں بڑھ رہی ہوں ہارون صاحب، ریاستی جبر کے اوپر تو ہم بات کریں گے، مزید اس کے اوپر بات ہوگی، مگر یہ جو حکومت بار بار بات کر رہی تھی کہ پی ٹی آئی کے لوگ نکلیں گے، ان کے پاس اسلحہ بھی ہے اور یہ تشدد کرنا چاہتے ہیں، احتجاج ان کا خونی لانگ مارچ ہوگا، تو زبیر نیازی صاحب کی جو گرفتاری ہوئی اور ان کے گھر سے جو اسلحہ برآمد ہوا، اس نے حکومتی موقف کو مزید مضبوط کیا، اس کی بھی اہم ڈیٹیل ہے میرے پاس، ہارون صاحب کے ذریعے آپ تک پہنچائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ ہارون صاحب، مجلس وحدت المسلمین کی حمایت اور زبیر نیازی کے گھر سے اسلحہ۔ جی، مجلس وحدت المسلمین کے ووٹ تو 4-5% ہی ہو گئے، 6% ہو گئے، لیکن لوگ ان کے پکے بہت ہیں، آرگنائزیشن بڑی ہے، اس کو فائدہ پہنچے گا۔ اور زبیر نیازی کا اسلحہ جو سارا دن ڈرامہ چلتا رہا، پہاڑ کھودا تو اس میں سے ایک چوہا برآمد ہوا، وہ ان کے پاس اسلحے کی 2 دکانیں ہیں جس کے لائسنس ہیں، وہ اسلحہ بیچتے ہیں،
لہذا وہ نئی جو رائفلیں تھیں ان کی وہ بیچنے کے لیے تھیں، جو قانون جو انہوں نے وہ کاروبار کر رہے ہیں اس میں کچھ بھی نہیں ہے. صحیح. وہ پولیس افسروں نے پریس کانفرنس کی اور نون لیگ کے لیڈروں نے بھی دھول اڑائی. اس پولیس افسر کو بھی کوئی خدا کا خوف ہونا چاہیے. اور یہ سول سروس بھی اس طرح تباہی لاتی ہے نا جب استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور نون لیگ کے لیڈر اتنا مبالغہ پولیٹیکل لیڈر کرتے ہیں کہ اس میں سے جب سچائی برآمد ہوتی ہے تو کوفت ہوتی ہے. اس وقت پتہ دل میں کیا خیال آتا ہے جب رات کو 8 بجے تک تحقیق کرنے کے بعد خبر ملتی ہے. اس جرنلزم چھوڑ ہی دینا چاہیے. اتنے جھوٹے لوگ ہیں یہ کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں. اور کسی ایک پارٹی کی میں بات نہیں کر رہا. اب یاسین ملک صاحب، ہارون صاحب، ان کو عمر قید کی سزا یاسین ملک پہ کل بات کریں گے، لیکن دیکھیے یاسین ملک صاحب میرے ایک ذاتی دوست بھی ہیں. یاسین ملک بہت بریلینٹ آدمی ہے، ایک عام گھر میں پیدا ہوئے. میرے جو دوست ان سے وہاں ملے جو کچھ پاکستانی ایک دفعہ گئے تھے، وہ کہتے ہیں وہ گھر ایسا تھا کہ کھڑے ہوں تو لگتا تھا کہ سر چھت سے جا لگے گا. بہت عام آدمی تھے. کوئی 40 برس کی جدوجہد ہے، 56 برس کی عمر ہے. بہت ارلی ایج میں تحریک آزادی سے وابستہ ہو گئے. سادہ آدمی ہیں. اور ان پہ الزام کیا ہے کہ جو 1900 انہوں نے فنڈنگ لی 2017 میں مقدمہ کا پاکستان سے، یہ بات درست نہیں ہے. مذاکرات کے وہ قائل ہیں. منموہن سنگھ سے ملے، واجپئی سے ملے، مشرف سے ملے، سونیا گاندھی نے انہیں گھر پہ بلایا. وہ انڈین انٹلیکچوئلز کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں. اور ذہین آدمی وہ اتنے ہیں کہ 2005 میں انہوں نے کہا ایک دن عمران خان آپ کا وزیر اعظم ہوگا. جرنلسٹوں کو انہوں نے بلایا کھانے پہ اور انہوں نے بتایا کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں بہت پاپولر ہیں عمران خان. اور طاقتور جو لوگ نظر آتے ہیں اور ریسرٹ کرتے ہیں وہی آخر میں لیڈر بنا کرتے ہیں. بہت افسوسناک ہے. اس سے زیادہ المناک بات یہ ہے، دیکھیے وہ تو اسرائیل کے پیٹرن پہ جو فلسطین میں وہ کر رہے ہیں اسی طرح انڈیا نے وہ پیلٹ گنیں اور یہ اور وہ اور دبانے کا رویہ اختیار کر لیا ہے. لیکن اس سے زیادہ دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں سیاسی جماعتوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے. ہر کوئی اپنے کھیل میں لگا ہوا ہے، اقتدار کی جنگ میں، جیسے اسپین کے آخری دنوں میں وہ کر رہے تھے. کل یاسین ملک اس بات کے مستحق ہیں کہ ان پہ زیادہ تفصیل سے گفتگو کل میں بات کروں گا. اور کوئی سوال پوچھیں مگر ایک اور بھی اہم سوال ہے ہارون صاحب. انڈین میڈیا چیخ کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ یاسین ملک ایک دہشت گرد ہیں، وہ دہشت گردی کرتے رہے ہیں اور وہ صبح سے اب تک مسلسل چیخ رہا ہے اس بات. یاسین ملک انڈین میڈیا جو ہے نا بھونپو ہے، بھونپو. یعنی جو اس سے کہہ دیا جائے وہ سارے چینل چیخنے لگتے ہیں. یاسین ملک نے تو عسکریت کی مخالفت کی، یعنی شروع میں تو وہ شامل ہوئے، جلد ہی انہوں نے اس کو خیر بات کہہ دیا اور انہوں نے کہا کہ سیاسی جدوجہد سے کامیابی ہو سکتی ہے. یہ تو ایک سفید جھوٹ ہے. تو وہ ان چھوٹے چھوٹے بچے جو اغوا کر لیے گئے ہیں 12-14 برس کے، ہزاروں بچے اغوا کر لیے گئے ہیں اور جو بہت سے اقدامات کیے، اس میں کس قانون کو؟ اور انڈین عدالتوں کا کیا حال ہے جی؟ بابری مسجد جو ہے وہ گرا دی گئی. اچھا جی حجاب نہیں لے سکتی خواتین، اور کیسے وہ انڈیا میں پریس، عدالتیں، سب کچھ یرغمال ہے جو انتہا پسند ہندو تنظیمیں ان کے ہاتھ میں. ٹھیک ہے، چلیے بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ ہارون صاحب. دیکھنے والوں کا شکریہ. اس امید کے ساتھ آج کے اس پروگرام کا اختتام کر رہے ہیں کہ یہ جو لانگ مارچ کا آغاز ہوا ہے پرامن طریقے سے اپنے انجام کو پہنچے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.